रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, हम पौधों में एतदाल व तवाज़ुन कैसे कायम होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे पिछले सबक में हमने बात की थी। वो सबक का पहला हिस्सा था, पार्ट 1 था। अब हम इस सबक के पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स पार्ट 2। टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। पौधों में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे होती है। लेसन ओवरव्यू। दिस लेसन डील्स विद द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। इस सबक में हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की बुनियाद पर जो पौधों के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे। एट द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफ़ाइन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती क्या है उसको डिफ़ाइन कर पाएंगे। अंडरस्टैंड 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की बुनियाद पर पौधों के 3 ग्रुप्स उनकी पहचान कर सकेंगे, उनके बारे में समझ सकेंगे। की वर्ड्स हैं आज के इस लेसन के, हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स एंड हॉलोफाइट्स। ये 3 ग्रुप्स हैं जिन पे बात होगी इन डिटेल कि ये ग्रुप्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की अब हम बात करते हैं कि पौधे जो हैं एक ख़ास किस्म की ऑस्मोसिस के ज़रिए अपने जो फालतू चीज़ें हैं, जो फालतू मटेरियल हैं, उनको एडजस्ट करते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट क्या होती है? व्हाट इज़ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट? ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ वाटर एंड साल्ट बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के ज़रिए पौधे पानी को और नमक को एडजस्ट करते हैं, उसकी मिकदार को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं बॉडी के अंदर, तो इसे कहते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की बुनियाद पर पौधों के 3 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 है हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 हैं ज़ेरोफाइट्स एंड नंबर 3 हैं हॉलोफाइट्स। तो ये 3 किस्म के ग्रुप्स हैं, ये यानी 3 तरह के पौधे होते हैं इस वाटर और साल्ट की एडजस्टमेंट की बुनियाद पर। इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स सच एज वाटर लिली आर प्लांट्स दैट लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। ताज़ा पानी में या लैंड वाटर है उसमें पौधे या तो मुकम्मल तौर पर डूबे हुए होते हैं या पार्शली, उनका कुछ हिस्सा जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। ये पौधों का एक बड़ा ग्रुप है, बेशुमार किस्म के ऐसे पौधे होते हैं, इन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं और ये लैंड वाटर या फ्रेश वाटर में होते हैं। दीज प्लांट्स रिमूव देयर एक्स्ट्रा वाटर थ्रू अ स्पेशल मैकेनिज़्म। वो ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म होता है, उनमें ख़ास किस्म का तरीका होता है जिसके ज़रिए इनके जिस्म में जो फालतू पानी होता है वो खारिज होता है। ज़ाहिर है ये पानी में होते हैं, तो जब पानी में होते हैं तो पानी इनके जिस्म में फालतू हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इस पानी को ये अपने जिस्म से खारिज करने के लिए अल्लाह ने इनको एक ख़ास किस्म के मैकेनिज़्म दिया हुआ है। जैसे दे हैव ब्रॉड लीव्स, उनके पत्ते बड़े चौड़े चौड़े होते हैं, उनके पत्ते बड़े होते हैं ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा उनके जिस्म से खारिज हो सके। दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, उनके पत्तों के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। और एक और मज़े की बात क्या होती है? द स्टोमेटा आर ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स कंट्रारी टू द अदर प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं, लैंड प्लांट्स होते हैं, उनमें जो स्टोमेटा होते हैं पत्ते के निचली तरफ होते हैं, लेकिन इनके स्टोमेटा जो हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा तो पानी के अंदर होता है या पानी के साथ टच हुआ हुआ होता है, तो वहाँ से तो ज़्यादा मिकदार में ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो खारिज नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने इनको एक ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म दिया है कि इनके पत्ते के ऊपर की सतह पे स्टोमेटा होते हैं
اور اس طرح یہ پانی جو ہے ان کے اسٹومیٹا سے خارج ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ اپنا فالتو پانی خارج کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کے اندر اس طرح کے پودے ہوتے ہیں، واٹر للی جسے کنول کا پھول کہتے ہیں، یہ اس طرح کے پودے پانی کے اندر ہوتے ہیں. تو ان کے اندر جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ اس طریقے سے خارج ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے پتے بڑے ہوتے ہیں، دوسرا ان کا اسٹومیٹا جو ہے وہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، اور تیسرے ان کے اسٹومیٹا پتے کے اوپر کی سطح پہ ہوتے ہیں. حالانکہ جتنے بھی پودے ہوتے ہیں ان سب کے اسٹومیٹا پتے کی نچلی سطح پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اسٹومیٹا پتے کی اوپر والی سطح پہ ہوتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں زیروفائٹس کی. زیروفائٹس کیا ہوتے ہیں؟ زیروفائٹس آر پلانٹس دیٹ لیو ان ڈرائی انوائرمنٹ. یہ ایسے پودے ہوتے ہیں جو خشک ماحول میں رہتے ہیں، ریگستان میں ہوں گے یا کسی ایسے پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں گے جہاں پہ پتے نہیں ہیں، سبزہ نہیں ہے. تو یہ اسپیشل قسم کے پودے ہوتے ہیں جو کہ خشک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پانی کم ہوتا ہے. دے پوزیس تھک ویکسی کیوٹیکل اوور دیئر ایپیڈرمس ٹو ریڈیوس واٹر لاس. ان کے جسم کے اوپر ان کے جو پتے ہوتے ہیں اور جو سٹیم ہوتے ہیں ان کے جو ایپیڈرمل ٹیشوز ہوتے ہیں، ایپیڈرمل سیلز ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک خاص قسم کی گم نما اور ایک خاص قسم کی ویکسی اور تھک موٹی جو ہے وہ ایک طے ہوتی ہے. یہ طے کیا کرتی ہے کہ جسم کے اندر سے پانی کو خارج نہیں ہونے دیتی، خارج ہونے سے روکتی ہے. پانی اس میں سے باہر فضا میں نہیں جا سکتا. تو یہ خاص انتظام اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. They have less number of stomata to reduce the rate of transpiration. ان کے جو پتے ہوتے ہیں ایک تو وہ بہت تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، اور دوسرے ان کے اندر جو نمبر آف اسٹومیٹاز ہوتے ہیں، اسٹومیٹا جو ہے ان کی مقدار بہت کم ہوتی ہے تاکہ ٹرانسپیریشن کے ذریعے، بخارات کے ذریعے پانی کا جو اخراج کا عمل ہے پتوں سے کم ہو سکے. Number 3, they have long and deep roots to absorb the maximum amount of water from the soil. ان کی جڑیں جو ہیں وہ بہت گہری ہوتی ہیں اور بہت لمبی ہوتی ہیں تاکہ وہ دور سے زمین کے اندر سے پانی جو ہے وہ جذب کر سکیں. پھر نمبر 4, some xerophytes have special parenchyma cells in their stems or roots to store a large amount of water. ان کے جو سٹیمز ہوتے ہیں ان کے خاص قسم کے اسپیشل قسم کے سیلز ان کے جسم کے اندر ہوتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ پانی جمع کر سکیں. دس میکس دیئر سٹیمز اور روٹس ویٹ اینڈ جوسی کالڈ سیکولینٹ آرگنز. ان کے جسم کو جو باڈی ہے وہ اسے جوسی بناتی ہے. ان کے جو سٹیمز اور روٹ ہوتے ہیں وہ اس سے وٹ رہتے ہیں، اس سے گیلے رہتے ہیں. ان خاص قسم کے اسپیشل قسم کے جو سٹرکچر ہوتے ہیں ان کے باڈی کے اوپر، ان کے سٹیم کے اوپر. A common example of xerophytes is cacti, plural of cactus. یہ کیکٹس جو ہے مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں، تھور کے جو پودے ہوتے ہیں یہ خاص طور پہ اس میں شامل ہیں. ان کے کیکٹس جو ہے اس کی جمع کیکٹی ہے. یہ پودے ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پر پانی کم ہوتا ہے، خشک فضا ہوتی ہے، خشک ماحول ہوتا ہے. تو یہ اس طریقے سے اپنے پانی کی جو مقدار ہے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. پانی کو جسم میں سٹور کرنے کے لیے ان کو خاص قسم کے اعضاء اللہ نے دیے ہیں، اور یہ جو پودے ہیں یہ اس طرح جو ہے وہ اپنے پانی کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کرتے ہیں. ان کی جڑیں لمبی ہوتی ہیں، ان کے اسٹومیٹا کم ہوتے ہیں، ان کے پتے جو ہیں وہ یا تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں یا کم مقدار میں ہوتے ہیں، اور پتوں کے اندر جو اسٹومیٹا ہیں وہ بھی کم مقدار میں ہوتے ہیں. ان کے سٹیم جو ہیں اور جو روٹس ہیں وہ خاص قسم کی سٹرکچر رکھتی ہیں جس سے ان کے جسم کے اندر جو ہے وہ ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں اور ان کا تنا ہے وہ نم آلود رہتا ہے. اس طرح یہ پانی کو اپنے اندر سیو کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مقدار میں سٹور کر لیتے ہیں. جیسے یہ آپ دیکھتے ہیں مختلف قسم کی جو
تھورز ہیں. آپ دیکھیں ان کے پتے جو ہیں وہ کس طرح نرم ہیں اور کس طرح ان کے پتے جو ہیں نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹوں کی طرح کے ہیں، جس سے کم پانی ان کے جسم سے خارج ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ہالوفائٹس کی. ہالوفائٹس آر پلانٹس دیٹ لیو ان سی واٹر آر سائل ویئر دیئر از ہائی سیلینٹی. یہ وہ پودے ہیں، پودوں کا یہ وہ گروپ ہے جو یا تو سمندر کے اندر ہوتا ہے یا پھر ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پانی کے ساتھ جو ہے وہ نمکیات زیادہ ہوتے ہیں. پانی کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں سمندر کے پانی میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تھور والی جگہ جہاں نمک زیادہ ہوتا ہے وہاں یہ پودے اگتے ہیں یا ان کو اگایا جاتا ہے. دے آر اڈاپٹیڈ ٹو دا سالٹی انوائرمنٹ. ان کے اندر خاص قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس سے یہ اس نمکین ماحول کے اندر زندہ رہتے ہیں، نمکین ماحول کے اندر اپنے بیلنس قائم رکھتے ہیں. سالٹ انٹرز دیئر باڈیز ڈیو ٹو اٹس ہائر کنسنٹریشن ان سی واٹر. جو سی واٹر ہے یا ایسی جگہ تھور والی جگہ ہے جہاں نمکیات زیادہ ہوتی ہیں تو یہ زیادہ نمک ان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ان کے جو سیل کے اندر ویکیولز ہوتے ہیں وہ اس نمک کو اپنے اندر سٹور کرتے ہیں. دا ویکیولز ہولڈ دی سالٹ اینڈ میک دا سیل سیپ مور ہائپرٹانک دین دا سی واٹر. یہ جو سیل کے اندر ویکیولز ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پودے کے جو سیل ہوتے ہیں، جو پلانٹ سیل ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے ویکیولز ہوتے ہیں. ان ویکیولز کے اندر ویسٹ مٹیریل جمع رہتا ہے. تو ان ویکیولز کے اندر یہ جو ہالوفائٹس ہوتے ہیں ان کے جو سیلز ہیں ان کے ویکیول کے اندر جو ویسٹ ہوتے ہیں اس میں نمک زیادہ ہوتا ہے. جب یہ نمک زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہائپرٹانک سولوشن بناتے ہیں جس سے ان کی کنسنٹریشن جو ہے، نمک کی کنسنٹریشن اس کے اندر ویکیولز کے اندر زیادہ ہوتی ہے اس سی واٹر کی نسبت. تو اس طرح یہ پانی جو ہے وہ اپنے اندر ابزارب کرتے رہتے ہیں. ان دس وے دے کیپ دا واٹر ان دیئر باڈیز. تو جسم کے اندر پانی جو ہے اس کی مقدار کو زیادہ رکھتے ہیں. اور مینی سی گراس اور ہالوفائٹس، بہت سارے سمندری جو گھاس ہے وہ ہالوفائٹس ہیں. بہت ساری ایسی جو ہے تھور زیادہ جگہ پہ جہاں نمکیات زیادہ ہوتے ہیں وہاں اس طرح کے پودے پیدا ہوتے ہیں اور یہ اس طرح اپنے ماحول سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ پلانٹ جو ہے جیسے پانی کے اندر آپ دیکھیں اگا ہوا ہے. اس طرح کے پودے جو ہیں وہ پانی کے اندر یا ایسی جگہوں کے اندر اگتے ہیں جہاں نمکیات زیادہ ہوتے ہیں، جہاں نمک زیادہ ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیسن. کی پوائنٹس جو خاص باتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ نمبر 1 ہم نے دیکھا ہے کہ ہاؤ پلانٹس ریسپونڈ ٹو دا انوائرمنٹ. تو پلانٹس ریسپونڈ to the environmental changes and keep their internal conditions normal and constant. This is called homeostasis in plants. پودوں کے اندر ہوموسٹیسس سے مراد یہ ہے کہ وہ پودے اپنے ماحول کے ساتھ ریسپونڈ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس انوائرمنٹل چینجز کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. سردی ہو یا گرمی ہو، پانی کی مقدار زیادہ ہو کم ہو، نمکیات کی مقدار زیادہ ہو کم ہو. کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. دوسرے جو ہیں نائٹروجنیس ویسٹ ہیں ان کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہم نے دیکھے ہیں کہ پلانٹ جو ہے وہ کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور بیلنس قائم کرتے ہیں. پھر ہم نے اس سبق میں دیکھا ہے کہ دا مین مٹیریلز دیٹ آر ایڈجسٹڈ ان پلانٹس آر کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن، واٹر، سالٹ اینڈ نائٹروجنس ویسٹ. یعنی پودے جو ہیں وہ جو بہت سارے مرکبات ہیں لیکن ان میں سے زیادہ اہمیت کے حامل جو کمپاؤنڈز ہیں اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، آکسیجن ہے، پانی ہے، نمک ہے اور نائٹروجنس ویسٹ جو ہوتے ہیں وہ پودوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. نمبر 3 there are 3 main groups of plants on the basis of osmotic adjustment, that is hydrophytes, xerophytes and halophytes. ہم نے دیکھا کہ پانی کو اور نمکیات کو ایڈجسٹ کرنے کی بنیاد پر پودوں کے 3 گروپس ہیں. ایک کو ہائیڈروفائٹس کہتے ہیں، دوسرے کو زیروفائٹس کہتے ہیں اور تیسرے کو ہالوفائٹس کہتے ہیں. تو یہ تھا آج کا سبق اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے پودوں کو بھی یہ انتظام کر کے دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے باڈی کو، اپنے جو مٹیریلز ہیں ان کو بیلنس کرتے ہیں
اور اس طرح وہ ایک صحت مند اور ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہوتا کیا ہے، کس طرح یہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، توازن قائم کرتے کیسے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کون سے ایسے کمپاؤنڈز ہیں جن کو یہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف ٹائپس کے جو پودے ہیں، پلانٹس ہیں، وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے جو آسماٹک ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے اپنے آپ کو بیلنس رکھتے ہیں۔ تو ایک توازن ہے قدرت میں، اللہ کے نظام میں ایک توازن ہے، اور اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو اور پودوں کو بھی اللہ نے یہ خاص انتظام دیا ہوا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھ سکیں اور ایک بہتر اور اچھی زندگی جو ہے وہ ان کی ہو، وہ گزار سکیں۔ اور مختلف میکانزم ان پودوں کے اندر اللہ نے بنائے ہیں، ان میکانزم کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور انہیں انسانی فلاح اور بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ماحول میں دیکھنا ہے کہ کون سے پودے جو ہیں وہ کس طرح ایڈجسٹ ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے جو ہیں اپنے ماحول میں اگانے چاہیے، کیونکہ پودے جہاں پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں وہ انوائرمنٹ کو بھی ایک بیلنس میں رکھتے ہیں۔ اگر پودے زیادہ ہوں گے، گھر میں زیادہ ہوں گے، ماحول میں زیادہ ہوں گے، ہمارے علاقے، ہمارے محلے اور ہمارے گاؤں میں اگر پودوں کی، درختوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہو جائے گی۔ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ابزارب کرتے ہیں، اور یہ پودے ہمارے لیے قدرت کے پھیپھڑے کہلاتے ہیں کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، آکسیجن جو ہے وہ ڈے ٹائم میں خارج کرتے ہیں اور پولوشن کو کم کرتے ہیں، کلائمیٹ چینجز جو ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو پودے ہمارے دوست ہیں، ان کا ہر لحاظ سے ہم نے خیال کرنا ہے اور ان کی کیئر کرنی ہے، اور انہیں کاٹنا یا انہیں جلانا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بھی پودوں کو نقصان پہنچا رہا ہو تو ہمیں اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ باز رہے اس کام سے، اور ہر سال ہمیں پودے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اگانے چاہیے تاکہ ہمارے ماحول کے اندر بھی ایک بیلنس قائم رہ سکے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پوری توجہ اور دل جمی سے اس سبق کو دیکھا اور سنا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہ یوٹیوب چینل جس کا نام تعلیم منزل ہے، یہ صرف تعلیم و تربیت کے لیے ہے۔